बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी में जो एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया था, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि क्या लियाकत बाग के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाज करने में कामयाब हुए या नहीं, और क्या वाकई तहरीक इंसाफ के कारकुन घरों से बाहर निकले थे, क्या रहनुमा वहाँ शरीक थे, हमने अपनी आंखों से क्या देखा है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और बिलखुसूस पुलिस का कैसा रवैया था, ज़िली इंतजामिया क्या कर रही थी, कैसे रुकावटें पैदा की गई थी, कैसे कारकुनों को भगाया गया, इसकी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की जानिब से भी एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। आज मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान पछताए होंगे कि यार हम क्यों मौलाना के पास गए मुलाकात करने के लिए, इन्होंने तो पोल खोल दिया। एक बुरी खबर भी सामने आ चुकी है, बलूचिस्तान में कुछ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बेदर्दी से कत्ल करने के हवाले से, और कुछ को रिहा किया गया है। ये वाक़या कहाँ पेश आया है, वजह क्या बनी है, ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में, और किसने किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ जो लियाकत बाग के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा करने के हवाले से बाकायदा जो ऐलान किया गया था उसके हवाले से। नाज़रीन, बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से बड़ी तादाद में लियाकत बाग की जानिब पे यकीनन आने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की जानिब से इतनी रुकावटें पैदा की गई थी कि उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। जैसे कि मरी रोड के एरिया में फैज़ाबाद से लेकर लियाकत बाग तक जितने भी मरी रोड के एरियाज़ में जो लिंक जो रोड्स आकर मरी रोड के साथ जुड़ जाती है, जैसे 6 रोड है, फैज़ाबाद का जो एरिया है, इसी तरह शमसाबाद का जो एरिया है, इसी तरह केबीटी चौक का जो एरिया है, सदर से जो रास्ता आता है, उन तमाम रास्तों में कंटेनर्स लगाकर मरी रोड को बिल्कुल ही सील किया जा चुका था। यानी मरी रोड में कोई भी गाड़ी इंटर नहीं हो सकती थी। क्योंकि मरी रोड में मैं खुद वहाँ मैं गया हूँ, मैंने मुख्तलिफ जगहों में मैंने खुद देखा है, वहाँ बाकायदा कंटेनर्स लगाकर इतनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई थी। मेरे ख्याल में मुहर्रमुल हराम बिलखुसूस यौम आशूर के रोज़ भी मेरे ख्याल में इतनी सख्त सिक्योरिटी के साथ इस तरह गलियों को मुकम्मल बंद नहीं किया जाता है। तो इस तरह तमाम सड़कों को, तमाम गलियों को मुकम्मल तौर पर सील किया गया था, और कई जगहों में कंटेनर्स खड़े करने के साथ-साथ बाइक गुज़रने की जो जगह थी, यानी जो एक शख्स पैदल वहाँ से गुज़र रहा था, उसके लिए जो जगह रखी गई थी, वहाँ भी बाकायदा अ, शिमयाने लगाकर बाकायदा वहाँ उनको बंद करके किसी को भी बाइक गुजारने की भी स्पेस नहीं रखी गई थी। हमने खुद देखा कई जगहों पर लोग जो हैं अपने बाइक्स उठाकर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे थे, एक रोड से दूसरी रोड पर लेके आने की कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस की जानिब से बिल्कुल ही सिक्योरिटी हाई अलर्ट करके कारकुनों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के लिए वो हमा वक्त तैयार नजर आ रहे थे। अब लियाकत बाग के बाहर जितने भी चंद कारकुन जो पहुंचने की कोशिश की थी, उनको फौरी तौर पर वहां से भगाया गया। फिर वहाँ जो चंद यूट्यूबर्स और जो सहाफ़ी थे उनको पकड़-दकड़ उनकी शुरू हो गई, और फिर उसके साथ-साथ पुलिस ने वहाँ जो लियाकत बाग का जो एरिया था उसको मुकम्मल तौर पर सील किया था। अच्छा, इसके साथ-साथ मैंने खुद जब शमशाबाद के एरिया में जो कंटेनर्स लगाए गए थे, जो पुलिस एहलकार खड़े थे, मैंने उनकी फुटेज में बना रहा था। जब मैं फुटेज बना रहा था तो पुलिस के 3 एहलकार जो है भागते हुए मेरी तरफ आए और कहा, "फ़ौरी तौर पर रोक लें, ये आप क्या बना रहे हैं?" जब मैंने उनको तारुफ़ करवाया बना कि मैं सहाफ़ी हूँ, तो फिर उन्होंने सुःख का साँस लिया और फिर कहा कि चला ठीक है। फिर अच्छा, उन्होंने मुझे लेकर गए अपने ऑफ़िसर के पास से, और फिर उन्होंने जो एएसआई था उससे मेरी बात हो गई, फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप सहाफ़ी हैं। तो यूँ हर जगह में पुलिस एहलकार खड़े थे। अगर कोई तहरीक इंसाफ का कारकुन गलती से भी अपना झंडा लेकर वहाँ आ जाता और वो एहतजाज कर लेता, या फिर वो कोई वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता, तो मेरे ख़्याल में सेकंडों के हिसाब से उसे गाड़ी में डाल के ले जाकर वो गिरफ्तार कर लेते। तो पुलिस की जानिब से बिल्कुल ही सख्ती के साथ जो है उनको एहतजाज करने से मुकम्मल तौर पर रोका गया, और फैज़ाबाद के एरिया में भी इस्लामाबाद के जितने खारिजी और दाखिली रास्ते थे, उसको भी मुकम्मल तौर पर सील किया गया था। जैसे कि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे में बाकायदा कंटेनर्स लगाए गए थे, वहाँ एक बाइक गुज़रने की जगह नहीं थी। फैज़ाबाद के एरिया में मुकम्मल तौर पर सील किया गया था। इसी तरह
کشمیر ہائی وے پر جو ہیں وہ بالکل جگہ جگہ بلاک کر کے بالکل سیل کیا گیا تھا۔ تو یوں کوئی بھی شخص راولپنڈی لیاقت باغ کی جانب جو بھی آنا چاہ رہا تھا، ان کو جگہ جگہ کنٹینرز لگا کے بند کرنے کی وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے پولیس کی جانب سے گرفتاریوں کے ڈر سے بھی بہت سے کارکن منتشر ہوئے اور وہ پولیس کے ہاتھ نہیں آ گئے۔ تو کارکنوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، ان کو آنے کی جو کوششیں ان کی تھی ان کو روکا گیا، جس کی وجہ سے کارکن وہاں بڑی تعداد میں پہنچ نہیں سکے اور بہت سے کارکن گرفتاریوں کے ڈر سے بھی وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ ظاہر ہے پولیس جو ہے وہ بالکل ہی پکڑ کے لے کے جانے کے لیے وہاں وہ پولیس کے اہلکار کھڑے تھے۔ تو یوں میری نظر میں ان کے احتجاجی جو مظاہرہ تھا وہ کامیاب اس طریقے سے نہیں ہوا جس طرح اعلانات ہو چکے تھے، اور اس طریقے سے احتجاج کرنے میں پریشر ڈال کر وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جب آپ احتجاج کرتے ہیں تو پھر گرفتاریوں کا ڈر بھی ختم ہونا چاہیے۔ اچھا ہوا پھر یوں کہ جو وہاں کچھ رہنما بہت زیادہ اگریسو انداز میں کر رہے تھے، جس میں امیر افضل تھا، عمر تنویر بٹ تھا، ملک فیصل سمیت جتنے بھی وہاں رہنما تھے ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے 58 سے زائد مقامی رہنماؤں پر مقدمات درج ہو چکے ہیں اور 150 سے زائد نامعلوم افراد پر بھی انہوں نے مقدمے درج کر دیے ہیں۔ اور یہ سارے جو مقدمات ہیں یہ باقاعدہ راولپنڈی وارث خان کے ایریا میں یہ مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ جو کمیٹی چوک کا جو ایریا تھا وہاں تھوڑی پولیس اہلکاروں کے ساتھ آگ مچولی ہوتی رہی، لیکن بعد میں ان کو بھی وہاں سے بھگایا جا چکا ہے۔ اب اس میں جو وارث خان میں مقدمات درج ہو چکے ہیں اس میں سیما طاہر اور شہریار ریاض، اعجاز خان، جازی اور ارشد، حفیظ، اجمل صابر اور ناصر محفوظ پر جو ہیں وہ مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ 2 تاریخ کے بعد جو ہے میاں والی اور دیگر ایریاز میں باقاعدگی کے ساتھ جو ہیں وہ احتجاجی مظاہرے کرنے کا آغاز کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، اور احتجاج ایک روز میں ایک جگہ پر نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر کرنے کا باقاعدہ پلان ہے، تاکہ جو ضلعی انتظامیہ اور پولیس ہے ان کو بھی جو ہیں تھوڑی زیادہ ایکٹیو ہو کر چیزیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ہر جگہ میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے تو وہاں کی پولیس وہاں ہی مصروف ہوگی جس شہر میں یہ احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ تو ایک جگہ میں سب کو لے کر جو آتے تھے پولیس اہلکاروں کو مختلف شہروں سے، اب وہ سلسلہ جو ہے وہ رک جائے گا۔ دوسری جانب پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی بن گنڈاپور کی جانب سے ایک بار پھر یہ کہا گیا کہ بضابطہ وہ انقلاب کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی گولی برسائے گا اس پر گولی ہم برسائیں گے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ علی بن گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ایگریشن میں جو ہے بہت کچھ بول دیتے ہیں، پھر اس کو پروف کرنے میں بھی اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اتنا ہی بولنا چاہیے جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں باتوں سے زیادہ عملی کام کے ذریعے جو ہیں ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو فوری طور پر جیل سے رہا کروانے کے لیے وہ ڈائلاگ کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور پھر ساتھ ساتھ کارکنوں کو بھی اس طریقے سے متحرک کریں جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اب بہت چیزیں جو ہیں وہ علی بن گنڈاپور جو ہیں وہ خود بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مریم نواز کے خلاف انہوں نے نازیبا قسم کی لینگویج استعمال کی۔ آپ سیاسی اختلاف کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کر ہی کرنا ہے۔ آپ پہ اخلاقیات سے گھر کر کوئی بات نہیں کرنی ہوتی ہے۔ کچھ نارمز، کچھ اصول جو ہیں وہ طے کرنے چاہیے جو صرف اور صرف اپنی ذات تک ہی بھی لازم ملزوم ہے، اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے میں۔ تو میرے خیال میں خواتین کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں اخلاقیات کے دائرے میں بیٹھ کر، یہ نہیں کہ آپ خواتین کو جملے کسیں اور ان کے خاتون ہونے کا حوالہ دے کر ان کے اوپر، ان کی عزت کے اوپر بات کرو گے۔ میرے خیال میں یہ قابل تسلیم نہیں ہے۔ اب جو مریم نواز کے خلاف انہوں نے جو گفتگو کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف، اب اس گفتگو کی وجہ سے بہت سے ایکشن سے وہ بھی لیے گئے۔ ممکن ہے وہ ایکشن سے پنجاب حکومت نہیں لینا چاہتی تھی، ممکن ہے ان کے جلسوں کے لیے اتنا زیادہ ٹف ٹائم نہیں دینے کا پلان ہوگا، لیکن اس اعلان اور اس خطاب کے بعد جو ہیں چیزیں بہت بگڑ گئی۔ جو پنجاب میں بھی، لاہور میں بھی احتجاجی جو جلسہ تھا اس کے اوپر بھی بہت زیادہ مشکلات پیدا کی گئی۔ ان کو جلسہ ختم ہونے تک جو ہے پہنچنا نہیں دیا گیا، شام کو جلسہ ختم ہونے کے بعد وہاں پہنچ گئے، اور پھر اب راولپنڈی میں بھی احتجاجی مظاہرے کو روکنے کے لیے پوری طاقت کا استعمال کیا۔ ساتھ ساتھ پنجاب پہ حکومت کی بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماؤں کی جانب سے بھی خواجہ آصف سمیت عظمیٰ بخاری جو ہے، اسی طرح کچھ اور بھی خواتین ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ عجیب غریب قسم کے جملے کسنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اب خواجہ آصف جیسے شخص نے آج ایک ایسی ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لفظ کیسا چے لکھ کر انہوں نے لکھا ہے جو مجھے بھی اس کیمرے کے سامنے بولنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے بطور صحافی۔
انہوں نے ایسی لینگویج استعمال کی علی بن گنڈاپور کے خلاف، تو ایک آپ ڈیفنس منسٹر ہیں، آپ اس طرح کی لینگویج استعمال کریں گے تو افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے ٹویٹ میں یہ لفظ وہ لکھ چکے ہیں، میں وہ ٹویٹ اگر مل جائے میرے خیال میں لگا بھی لوں گا آج کے اس ویلاگ میں، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یوں یہ پنجاب حکومت میں بیٹھے ہوئے چند لوگ جو مریم نواز کو بہت زیادہ خوش کروانے کے لیے، خوش آمدی جو بنے ہوئے، جس میں عظمیٰ بخاری اور اس طرح کی جو خواتین ہیں، مریم اورنگزیب وغیرہ، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں ان کی جانب سے، اور خواجہ آصف جیسے شخص کے ذمہ دار شخص ہے، ڈیفنس منسٹر ہے، ان کی جانب سے جو ہے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، جس سے کے پی حکومت کو مزید پرووک کیا جاتا ہے۔ تو اس سے میرے خیال میں علاقائی اور پھر وہ لسانی تعصب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ یہ چیزیں میرے خیال میں ان کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، باقاعدہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو لے کر آج باقاعدہ مولانا فضل الرحمان نے ایک واضح پیغام دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ، پہلے تو آپ لوگوں کو واضح کرتا چلوں کہ آج مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ باقاعدہ ایک بار پھر جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ بن چکے ہیں۔ میں نے اس کو خبر کے طور پر اس لیے نہیں لیا کہ یہ کوئی میری نظر میں خبر نہیں ہے۔ نواز شریف کا اس کے اپنی پارٹی کا صدر بننا، مولانا فضل الرحمان کو جمعیت علماء اسلام کا سربراہ بننا، اچھا بلاول بھٹو زرداری کو پیپلز پارٹی کی صدارت اور ان کے چیئرمین بننے میں ایک خبر نہیں ہے، کیونکہ بننا انہوں نے ہی ہے، یہ ان کی فیملی کی ذاتی پارٹیاں ہیں، یہ کوئی جمہوری پارٹی تھوڑی ہے۔ جس طرح جماعت اسلامی ہے، جس میں باقاعدہ چنا جاتا ہے امیر کو، اور جس میں جمہوری تمام اصولوں کا بالکل خیال رکھ کر ایک شخص کو چنا جاتا ہے، ممکن ہے وہ کل کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ جماعت اسلامی کی طرح تھوڑی ہے۔ یہ تو اپنی مرضی سے اپنی خاندان کے بندوں کو ہی چنتے ہیں، خبر تو نہیں ہو گئی، یہ اطلاع ضرور ہو سکتی ہے۔ اچھا، آج مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑا سخت قسم کا انہوں نے بیان آیا۔ انہوں نے کہا، مولانا فضل الرحمان نے، کہ کم از کم یہ پارلیمنٹ جو ہے آئینی ترمیم کرنے کا مینڈیٹ نہیں رکھتی ہے۔ اس جعلی قسم کی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرنا ناانصافی ہے، یہ واضح طریقے سے انہوں نے کہا۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ آئین کا پورا خیال رکھا جائے، یہ کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے جعلی قرار دیتے ہوئے گفتگو وہ کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا صوبہ اس وقت آگ میں جل رہا ہے، اور قبائل انضمام سے بہت زیادہ اچھے تھے، اس وقت فاٹا کے عوام مظلوم ہیں، یہاں بلوچستان یہی صورتحال بلوچستان میں ہے، وہاں بھی لوگ لاپتہ ہیں، اور بلوچستان میں بھی یہ تمام صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جس سے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اب پہ یہ گفتگو انہوں نے باقاعدہ آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ کر چکے ہیں۔ اچھا، ایک بری جو خبر بلوچستان سے آئی ہے وہ یہ ہے ناظرین، کہ بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں اغوا کیے گئے تھے، ایک پنجگور میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ موسیٰ خیل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا بلوچستان میں۔ اس میں جو 20 موسیٰ خیل میں جو اغوا کیے گئے 20 مزدور تھے، ان کو چھوڑا گیا ہے۔ چلو، خدا کا لاکھ لاکھ شکر، وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے ہوں گے میرے خیال میں۔ اور پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے گیس پائیں کمپنی کے کیمپ سے آج صبح 20 مزدوروں کو وہ گرفتار کر چکے، لے کے اغوا کیے تھے، اور مسلح افراد نے باقاعدہ فائرنگ کے بعد گیس کمپنی کے 8 بلڈوزرز کو جلا دیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں ان کو چھوڑا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو لے کے جانے والے مسلح افراد جو ہیں وہ بی ایل اے کے ہی بندے ہیں، اور جس میں مجید بریگیڈ، اور پھر بی ایل اے بلوچستان کے جو آزادی پسند جو وہاں کے لوگ ہیں، جو پہاڑوں پر ہیں، جو مسلح ملیٹنٹس ہیں، جو کارروائیاں کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ضلع پنجگور میں یہ گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا پنجگور میں، وہاں باقاعدہ خدا آباد میں گھر پر فائرنگ کر کے 7 مزدوروں کو جان بحق کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، کیونکہ بے گناہ کسی کو مارتے تو شہید ہی ہے۔ تو 7 بندوں کو یہ ضلع پنجگور میں خدا آباد میں ان بیچاروں کو شہید کیا جا چکا تھا، اور پولیس کے مطابق پنجگور میں فائرنگ سے جان بحق ہونے والوں کا تعلق جو تھا وہ پنجاب سے تھا، اور پنجاب کے علاقے شجاع آباد سے، اور تمام مزدور آپس میں رشتہ دار تھے، اور ایک وہ مکان کی تعمیر کے لیے وہاں موجود تھے۔ تو میرے خیال میں اس طرح علاقائی بنیادوں پر جو ہے وہ معصوم لوگوں کو قتل کرنا، یہ ایک بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا ظلم ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو بلوچستان میں یہ حالات چل رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر جو ہے سوچ کے اس کا پرمنٹ حل نکالنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا اگلا جو ویلاگ ہم اپلوڈ کریں گے اس میں انٹرنیشنل جو بالخصوص لبنان میں ہونے والی مزید ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ایران کیا چاہتا ہے،
اس کے حوالے سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔